15 अजानें अली की बेटी ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। महमल पे बहन नमाज पढ़ती रही, तौक में बेटा नमाज पढ़ता रहा। जब 3 दिन गुजर गए, आलिया की आवाज आई, सज्जाद हमें कितना रुकना है। मौला सज्जाद ने उस मलाउन को बुलाया जिसके हाथ में सज्जाद के तौक की जंजीर थी। मौला ने फरमाया, मलाउन बता अभी कितना रुकना है। उसने करीब आगे कहा, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता जब शाम शहर भर जाएगा मुझे अंदर से आवाज आएगी, दरवाजा अंदर से खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा। अभी तक मौला सैयदुल साजिदीन की आंखों में पानी था, खून नहीं था। मैं सजाद की आंख का खून का पहला कतरा पड़ने लगा हूं। सजाद करबला में लहू नहीं रोए, सजाद कूफा में खून नहीं रोए। सजाद की आंख से पहला खून का कतरा कब आया? जब शाम शहर का सदर दरवाजा खोला गया। सजाद ने झुकी हुई कमर को सीधा किया। मौला सजाद ने दरवाजे का मंजर देखा। शाम के मरकजी बाजार में कमीने हाथों में शराब का जाम लेके खड़े थे, ढोल बज रहे थे, शादियाने बजाए जा रहे थे, छतों पे औरतें तमाशा देखने के इंतजार में थी। सजाद ने ये नापाक और निजस माहौल देखा। अभी तक सजाद की आंख में खून का कतरा नहीं आया था। या अंदर से हाकिम का एक सिपाही आया, उसे सजाद के सामने एक तहरीर की। सजाद तहरीर पढ़ता गया, खून गिरना शुरू हो गया। मौला सजाद की आंख से खून का पहला कतरा ऊंट में बैठी अली की बेटी ने देखा। बीबी देखती, सजाद खून न रो, मैं शरीकतुल हुसैन हूं, मुझे बता हुआ क्या है। सजाद रो कहते, मत दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। एहतराम करना उसकी सुन्नत है। हम सिर्फ नबी ही की सुन्नत पे अमल नहीं करते। सुन्नतें सिर्फ नबी की नहीं होती, सुन्नतें अल्लाह की भी होती हैं। नबी की सुन्नत है। आज नमाज पढ़ते हैं तो किसकी सुन्नत है? नबी की। नबी ने बताया है कि ऐसे पढ़नी है। इबादत सुन्नत पैगंबर है। अहले बैत से मोहब्बत सुन्नत परवरदिगार है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। जब वो मलाइका से कह रहा वगैरह, इन्नल्लाह, मैं भी दरूद पढ़ता हूं, तुम भी दरूद पढ़ो। वो दरूद पढ़ के बताता रहा कि एहतराम क्या है। ये नमाज पढ़ के सिखाते रहे कि इबादत क्या है। माबूद, अब ये दोनों ज़ाविये ज़हन में रखने, और मैं एक तस्वीर में ये सारे नक्शे इकट्ठे करने लगा हूं। माबूद, अब्द, आबिद, इबादत, एहतराम। चले मैं तस्वीर आपके ज़हनों के आगे रखूंगा और आपके ज़हनों पे नक्श बन के तस्वीर उभरेगी। मदीने की मस्जिद थी, आबिदीन इबादत कर रहे थे, अब्द इबादत करवा रहा था। या हुजरे का पर्दा हटा, एक बच्चा आबिदीन से गुजरता हुआ अब्द की पुश्त पे आके बैठ गया। अब माबूद की हो रही थी, अब्द पढ़ा रहा था, आबिदीन पढ़ रहे थे, और अब्द पुश्त पे बैठा हुआ था। अब्द पुश्त पे बैठा रहा, आबिदीन सजदे में रहे, अब्द भी सजदे में रहा। अब माबूद ऊपर था, अब्द नीचे था, आबिद पीछे थे। उसका मालिक तू माबूद है, ये अब्द है, ये आबिद है, मैं कौन हूं? फरमाया, अभी मुसल्लाए पुश्ते रसूल न छोड़ना, तू है अबा अब्दिल्ला। तू है अबा अब्दिल्ला। अब इबादत किसकी हो रही थी? परवरदिगार की। एहतराम किसका हो रहा था? हुसैन का। एक जगह पे दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, इबादत भी आ गई, ताजीम भी आ गई। इबादत जौबन पे थी, ताजीम बचपन में थी। इबादत के पास बुजुर्गी की सारी चीजें मौजूद थी। इबादत के पास सबसे बड़ा नबी सजदे में, सबसे अफजल नमाज, नमाज का अफजल तरीन रुकन सजदा, सबसे अफजल तरीन मस्जिद, मस्जिद भी अफजल थी, पढ़ाने वाला भी अफजल था, रुकन भी अफजल था। इतनी फजीलतें। इबादत जोबन पे थी, ताजीम बचपन में थी। लेकिन खुदा ने न ताजीम की वजह से इबादत टूटे दी, ना इबादत की वजह से ताजीम छूटने दी। अज़ादारी ताजीम है, मुसल्ला इबादत है। सोच के दोनों से निकलना, ताजीम छोड़ोगे इबादत चली जाएगी, इबादत छोड़ोगे ताजीम चली जाएगी।
آواز پہنچ رہی ہے؟ میں کوشش کروں گا. مائک میری حمایت میں نہیں ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ غیر حمایت شدہ طریقے سے بھی آپ سے حمایت کروائی جا سکتی. میں کوشش کروں گا جی آواز پہنچے, کیونکہ مائک کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی آواز نیچی کروں, لیکن یہ میرا اور اس کا مقابلہ, یہ نیچی نہیں ہو سکتی, اسے پیچھے ہونا پڑے گا. اب مقام ابدیت کیا ہے؟ یہی ہمارا غیر شیعہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی تھی, ہم کہہ رہے ہیں معراج جسمانی تھی. وہ کہتے ہیں سفر روح کا تھا, سفر جسم کا تھا. کل کی گفتگو ہماری ہو رہی تھی اور میں بار بار اس درس عرفان کو لے کے آ رہا ہوں درمیان میں کہ بدن اور روح کا تعلق کیا ہے. ارسطو یہ کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, وہ فلسفی تھا. اس نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل ورلڈ میں نہیں ہیں لیکن ہیں, میٹا فزیکل ہے, لیکن ان کے ہونے کا یقین اتنا ہی ہے جتنا فزیکل چیزوں کے ہونے کا یقین. اس کو ہم فلسفے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مافوق, کہ جو چیز ایسی ہے جو نظر نہیں آ رہی وہ مافوق ہے, اور جو نظر آ رہی ہے وہ محکوم ہے. اور یہ فلسفہ کا قانون ہے کہ مافوق ہمیشہ نظر آنے والی چیز پر, موجود پر حاکم ہوتا ہے. نظر آنے والی چیزیں محکوم ہوتی ہیں, نہ نظر آنے والی چیز مافوق ہوتی ہے. اب آپ کائنات کا معائنہ کر کے دیکھیں, ہر نہ نظر آنے والی چیز نظر آنے والی چیز کے اوپر حاکم ہوتی ہے. روح مافوق ہے, یہ نظر نہیں آتی. جسم نظر آتا ہے, اس کا مطلب روح بدن پر حاکم ہے. روح حکومت کرتی ہے بدن پر, بدن روح پر حکومت نہیں کرتا, روح بدن پر حکومت کرتی ہے. اور میں روزانہ یہ بنیاد پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ امام کی حیثیت کائنات میں اے ہے جیسے بدن میں روح کی حیثیت. روح کی کیفیت بدن پہ ظاہر ہوتی ہے, محسوس روح کرتی ہے, ظاہر بدن سے ہوتی ہے. خدا لطیف ہے, قدیم ہے, نظر نہیں آتا. اب میں بشر کا اور امام کا تعلق, اب ان تین کیٹیگری کو نہ بھولیے گا, معبود اور عبد اور عابد. بالکل داد سے بے نیاز ہونے والی ہے مجلس جی, بالکل داد سے بے نیاز ہونے والی ہے. اب جیسے ہم انسان جو ہیں, ہمارا بدن, اس کے اوپر ہماری روح جو ہے وہ حاکم ہے اور وہ نظر نہیں آتی. ایسے جب ان کا بدن ہے تو وہ روح ہے, وہ لطیف ہے, وہ نظر نہیں آتا. کیفیت اس میں ہوتی ہے, ظاہر ان میں ہوتی ہے. راضی اور ناراض ہونا کیفیت ہے, اور وہ کیفیتوں سے ماورا ہے. اس کی ہاں کیفیتیں ہیں ہی نہیں, کیونکہ کیفیت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. میں اس لمحے راضی ہوں تو یہ کیفیت ہے, ناراض نہیں ہوں تو اس کا مطلب ناراضگی سے نکل کے رضا میں آیا ہوں. جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا جائے وہ بشر ہوتا ہے. جس کی ہاں کیفیتیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا. اس کی ہاں راضی اور ناراض ہونے والی کیفیت ہے ہی نہیں, وہ ان چیزوں سے باہر ہے. پھر اس کی کیفیت کس میں ظاہر ہوگی؟ ان میں. جیسے روح بدن پہ ظاہر ہوتی ہے. راضی یہ ہوتے ہیں تو وہ کہتا میں ہو گیا, ناراض یہ ہوتے ہیں وہ کہتا میں ہو گیا, بولتے یہ ہیں وہ کہتا میں بول رہا ہوں, پتھر یہ مارتے وہ کہتا میں مار رہا ہوں, بیعت ان کی ہوتی ہے وہ کہتا میں کر رہا ہوں. اس کا مطلب اللہ اپنی ہر کیفیت ان سے ظاہر کرتا ہے. اگر یہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرے تو یہ نہیں کر رہے, وہ کر رہا ہے. اور اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے حجرے سے نکالے تو یہ نہیں نکال رہے, وہ نکال رہا. جیسے روح بدن سے اپنی کیفیتوں کو ظاہر کرتی ہے, وہ اللہ, وہ لطیف, اس کی ہاں کیفیتیں نہیں, وہ ان سے ظاہر کرتا ہے. جیسے روح بدن پر حاکم ہے, یہ مخلوق پر حاکم ہے, وہ ان پر حاکم ہے.
کٹ گیا رشتہ مخلوق کا خالق کے ساتھ، ان کے بغیر کچھ بھی رشتہ نہیں ہے۔ اب بدن سے روح نکلتی ہے، مردہ ہو گیا، کیونکہ حاکم چلا گیا۔ حاکم چلا جائے تو سلطنت بیکار ہو جاتی ہے۔ جیسے بدن روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، کائنات امام کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ تعلق ہے روح کا بدن کے ساتھ۔ اب جب انسان کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، دیکھیں علم کا تعلق خارج سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سیکھتے ہیں تو جن اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی وہ علم نہیں کہلاتی، وہ شے ہوتی ہے۔ پہاڑ شے، سمندر شے، شجر شے، آسمان، ستارے، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں شے ہیں، چیز ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اب جب اندر جا کے ان چیزوں کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں تو اب یہ علم ہے۔ علم خارج سے نہیں ہوتا، باطن سے ہوتا ہے۔ علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح کے ساتھ۔ اب جب انسان کسی چیز کے بارے میں سیکھتا ہے تو وہ کیسے سیکھتا ہے؟ اللہ نے اسے 5 حصے دیے ہیں، حواس خمسہ دیے ہیں۔ اللہ 5 کے ذریعے علم دیتا ہے۔ حضور فلسفے میں تھیوریاں تبدیل ہوئی ہیں، منطق پہ تھیوریاں بدلی ہیں، فزکس کے قانون بدلے ہیں، لیکن 6 اور 4 نہیں ہو سکے۔ حواس خمسہ نہ 4 ہوئے نہ 6 ہوئے۔ کل بھی 5 تھے، آج بھی 5۔ ملا صدرہ بھی 5 ہی لکھ رہا تھا، آج کا فلسفی بھی 5 ہی لکھ رہا ہے۔ یہ 5 سے 6 نہیں ہوئے۔ دنیا میں بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، حواس خمسہ تبدیل نہیں کی تھے، کیونکہ جب اللہ 5 کر دیتا ہے نا پھر وہ 6 ہونے ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، مس کرنے کی قوت، کوئی بھی چیز جب ہمارے اندر جائے گی اور وہ علم کہلائے گی، وہ ان 5 سورسز کے ذریعے اندر جائے گی۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو کسی چیز کو جو خارج سے آتی ہے اسے ہماری روح تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ سٹیپ ہیں، یہ وہ زینے ہیں جہاں سے گزر کے چیز جائے گی اور وہ علم بن کے باہر آئے گا۔ اب جب 5 حصوں کے ذریعے ہم کسی بھی شے کو لے کے جاتے ہیں، وہ باہر شے ہوتی ہے، علم اندر جا کے ہوتی ہے، باہر شے ہوتی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تھے نا، لا تعلمون شیء، تم کسی شے کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ ہے زمین پر رہنے والے انسان کی اوقات، تم کسی شے کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ یہ تو تمہیں زمانے نے سکھایا، یہ رشتے، یہ چیزیں، یہ جیسے جیسے تم بڑھتے گئے اشیاء کا علم تمہارے پاس آتا گیا، اب تم نے سیکھا۔ لیکن جب تم آئے لا تعلمون شیء، تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہے عابد، عابد کچھ نہیں جانتا ہوتا، لیکن جب عبد دنیا پہ آتا ہے آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ جب عبد آئے گا، جب ہم دنیا میں آئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا فرقہ کیا ہے، ہمارا قبیلہ کون سا ہے، کیونکہ ہمارا شعور ہی نہیں تھا۔ ہمیں جب مذہب کا نہیں پتا تھا تو ہمیں اللہ کا کیا پتا تھا۔ یہ عابد کی اوقات ہے، یہ حیثیت عابد ہے۔ جب وہ آیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن جب عبد آیا اس نے آتے ہی سجدہ کیا، اس نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں نے علم سے عبادت نہیں سیکھی، میں مقام عبدیت پہ فائز ہو کے آیا۔ اب 5 وہ سورسز ہیں جنہوں نے کسی بھی شے کو ہمارے اندر لے کے گئے اور پھر وہ علم بنی اور علم بن کے ہم سے باہر آئی۔ پھر اس کے اندر 5 حصے ایسی ہیں جو ہمارے باطن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو ہماری روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں پہلی حص ہے حصے مشترک، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کامن سینس۔ جب آپ مختلف چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے کسی شے کا رنگ دیکھا، کسی کی ذات دیکھی، کسی شے کو ٹھوس مادے کو دیکھا، ان تمام چیزوں کو جب آپ نے ان 5 سورسز کے ذریعے سے اندر گزارا تو جب آپ کے باطن کے اندر گئیں تو باطن کے اندر جا کے پہلی حص جو ہے وہ متحرک ہوئی، جسے کامن سینس کہتے ہیں۔ اس نے ان تمام چیزوں کو یکجا کیا اور یکجا کرنے کے بعد اس سے ایک تصویر دی۔ جب اسے ایک تصویر دے دی تو اب دوسری حص جو ہے وہ باطن سے روح کی متحرک ہو گئی۔ اس روح کی متحرک ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قوت تخیلہ،
जिसे आप कहते हैं इमेजिनेशन, जिसने उस चीज को, जिसका नॉलेज था, उसको एक तस्वीर बना दिया। अब वो तस्वीर बना के दूसरे हिस्स के पास आ गई। जब ये दूसरी हिस्स के पास आ गई तो इस दूसरे हिस्स ने इसे ट्रांसफर कर दिया बातन की तीसरी सिफ्त की तरफ, तीसरी हिस्स की तरफ, जिसे कहते हैं एस्टिमेटिव पावर, जिसे कहते हैं कुव्वत वाहिमा, जिसने उस चीज को जो आप तक पहुंची थी, उस चीज की अच्छाई और बुराई को देखा, उस चीज के बारे में मोहब्बत, दुश्मनी, खौफ, खतरा, ये तमाम तसव्वुरात को वजूद दिया। इससे मोहब्बत करनी है, इससे डरना है, इससे दुश्मनी करनी है, इससे दोस्ती करनी है, उसने इस पावर पे लेके आए। ये है उसके अंदर आने वाली तीसरी ताकत, वो तीसरी हिस्स जिसका आपकी रूह के साथ ताल्लुक है। अब उसने इसको अगली में ट्रांसफर कर दिया, वो है कुव्वत हाफिजा, आपकी मेमोरी, जिसने उसको हमेशा के लिए महफूज कर लिया। आई थी बिखरी हुई चीजों की सूरत में, पहली हिस्स ने उसे यकजा किया, दूसरी ने उसकी तस्वीर बनाई, तीसरी ने उसके अंदर जज्बा पैदा किया, चौथी ने उसे महफूज कर लिया। अब ये आ गई अपनी पांचवीं हिस्स की तरफ, जो है कुव्वत मुतसर्रिफा, कॉजिटिव पावर, जिसने आपकी इस हिस्स ने मुतहर्रक होने के बाद इस चीज के बारे में आपके अंदर एक ठोस जज्बा पैदा कर दिया कि ये कौन है, ये क्या है, इस चीज के बारे में आपने अपने अंदर क्या मालूमात रखनी है। इन पांचों हिस्सों का ताल्लुक आपकी रूह के साथ था। पांच चीजें बाहर से अंदर गई थी, अंदर जाके इल्म बनी, इल्म की सीढ़ियां नीचे उतरी, तो अब आपने अपने इस इल्म का अजहार करना है। अब ये इल्म वजूद पा चुका है। अब जब ये इल्म बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने खारिज होने वाली चीजें भी बता दी, जब आई थी तो क्या थी, एक मादा था, मादे से चलता हुआ पांच हिस्सों से गुजरता हुआ आपकी रूह के अंदर गया। अब जब ये वजूद पा गया, अब इल्म बाहर आएगा। अब आप चाहेंगे इस इल्म का इजहार करूं, क्योंकि मैं इस शय के बारे में जान चुका हूं। अब शायर है तो वो शायरी करेगा, मुसव्वर है तो वो तस्वीर बनाएगा, खतीब है तो वो तकरीर करेगा, एक आलिम है तो वो तहरीर लिखेगा। अब उसने अपने इल्म का इजहार करना है। जब वो अपने अंदर से बाहर निकालेगा तो फिर ये उसका इल्म कहलाएगा। क्या कहने, इसने बहुत अच्छी इजाद कर दी। अब जब उसने अपने इस इल्म का इजहार किया तो इंसान ने क्या किया, उसने सितारों तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया, उसने मरीख पे जाके अपने खेमे लगा दिए, उसने समुद्रों को फाड़ के अपना रास्ता बना लिया, उसने पत्थर को काटना शुरू कर दिया। ये वो था जो 10 हिस्सों के बाद उसके अंदर से बाहर आया था और फिर उसने सितारों तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाश किया। लेकिन जिनके अंदर ही इल्म होता है, फिर वो 10 रस्तों से नहीं होता, फिर वो अपने इल्म का इजहार ऐसे नहीं करते, वो सितारे तक जाते नहीं है, सितारा दरवाजे में बुलाते हैं। बिस्मिल्लाह। वो दीवार को फाड़ते नहीं हैं, वो जाते हैं और दीवार फट जाती है। वो समुद्रों से रास्ता बनाते नहीं हैं, वो इशारा करते हैं और समुद्र रास्ता देना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब हमने जाहिर किया तो इल्म का इजहार था, और जो ये कर रहे हैं वो कुल्ले इल्म है, क्योंकि उन्होंने 10 हिस्सों से गुजार के किसी चीज को अंदर नहीं लेके आए। वो इल्मुल किताब है, वो कुल का कुल इल्म है। यही वजह है उन्हें इजहार करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। नबी किताबें नहीं लिखते। हजूर मेरे अंदर इल्म हो, मैं चुप करके घर बैठा रहूं, किसी को क्या पता मैं खतीब हूं, मुझे इसका इजहार करने के लिए माइक पे बोलना पड़ेगा। बोलूंगा तो आपको पता चलेगा मैं जानता हूं। शायर शायरी करेगा तो लोगों को पता चलेगा ये शायर है। मुसव्वर तस्वीर बनाएगा तो लोगों को पता चलेगा। जब तक इजहार ना हो लोगों को पता ही नहीं चलता इसके अंदर ये इल्म है या नहीं है। फिर अंबिया ने क्या किया था, शायरी की थी, तस्वीरें बनाई थी, किताबें लिखी थी। आज लोगों के घरों में बहुत सी किताबें हैं। ये इमाम बाकर की किताबें हैं 10 जिल्दों में, ये उन्होंने फिजिक्स पे लिखी थी। ये इमाम जाफर सादक है, वो साइंस में किताबें अपने हाथ से लिख के चले गए थे। क्या कहने, कोई भी किताब नहीं लिखी, किसी इमाम ने किताब लिखी। ये नहजुल बलागा भी अली की किताब नहीं है। मैं बड़ा खूबसूरत जुमला कहूंगा और देख लूंगा बर्मिंघम में कुछ की कदर करता है कि नहीं। नहजुल बलागा चश्मा अली नहीं, कशकोले सैयद रजी है। हाय हाय, ये चश्मा अली नहीं है, ये कशकोले सैयद रजी है। सैयद रजी के कशकोल में जितना उस चश्मे से आया, अली जिंदगी में ये नहीं कि सिर्फ इतना ही बोले थे, ये नहीं कि खुतबाती अली सिर्फ नहजुल बलागा में है। ये तो कशकोल था सैयद रजी का, और आज तक कशकोल का मुकाबला नहीं हुआ। नहजुल बलागा तसनीफ अमीर अल मोमिनीन नहीं है, ये तो सैयद रजी की तालीफ है, उसने इकट्ठे की और खुद। किसी इमाम ने कोई किताब नहीं लिखी। तो फिर इन्होंने अपने इल्म का इजहार कैसे किया?
کیونکہ علم کا اظہار یا تقریر سے ہوگا یا تحریر سے ہوگا. یہ نہ کتاب لکھ رہے ہیں نہ تقریر میں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تقریریں کر رہے ہیں. پھر آج لوگ ان کے علم کے قائل کیوں ہیں؟ میں بتاؤں مصطفیٰ کی تصنیف کون ہے؟ مصطفیٰ کی تصنیف کسی کتاب کا نام نہیں. مصطفیٰ کی تصنیف کا نام علی ہے. علی تصنیف مصطفیٰ ہے. زہرا تصنیف مصطفیٰ ہے. سار اٹھانا ذرا. سلمان تصنیف علی ہے. ابو ذر تصنیف علی ہے. میسم تصنیف علی ہے. مقداد تصنیف علی ہے. آگے چلو گے حبیب تصنیف حسین ہے. آؤ ان تصنیفات کا مقابلہ کرو. یہ موم سے اشیاء نہیں بناتے, یہ انسان کو سلمان بناتے ہیں. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں زہرا کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں چکی چلاتی تھی. زہرا کا معجزہ یہ ہے وہ گھر میں فضا بناتی تھی. چکی چلانے والی خاتون کا نام زہرا نہیں, فضا بنانے والی کا نام زہرا. جو معلمہ قرآن بنا دے, جو دروازے پہ بٹھائے اور 10ویں درجے پہ بٹھا دے. حدیث پیغمبروں میں زبان کٹوا دوں گا. نبی فرماتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں ایمان کے 10 ہی درجے ہیں اور 10ویں پہ سلمان ہے. خدا کی قسم نبی کہتے 11 درجے ہیں, تو میں کہہ دیتا کہ سلمان 10ویں پہ ہے, 11ویں پہ علی ہوگا. ہیں ہی 10 اور 10ویں پہ سلمان بیٹھا ہے. میں علی کو کہاں بٹھاؤں؟ کہاں بٹھاؤں علی کو؟ جس کے دروازے کے باہر بیٹھنے والا 10ویں درجے پہ بیٹھا ہے, 9ویں پہ ابو ذر بیٹھا ہوا ہے. میں علی کو کہاں بٹھاؤں؟ میں بھی سوچ رہا تھا علی کس درجے پہ ہے. یا خندق میں نبی کی آواز آئی بھٹکنا, علی ایمان کا درجے کا نام نہیں, علی کل ایمان کا نام ہے. علی ایمان ہے. علی ایمان ہے. اب یہ خندق میں رسول کہہ گئے علی ایمان ہے. اب اگر رسول کہہ گئے علی ایمان ہے تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں سلمان علی کی معرفت کے 10ویں درجے پہ ہے. سلمان علی کی معرفت کے 10ویں درجے پہ ہے. ابو ذر علی کی معرفت کے 9ویں درجے پہ ہے. رسول خندق میں کہہ گئے ہیں. غیر شیعہ نے لکھا ہے کہ رسول نے کہا علی کل ایمان ہے. کل ہے, کل ہے علی. جزء میں علی تلاش نہ کرنا, علی کل ہے, کل ایمان ہے. خدا قرآن میں نبیوں سے بات کرتا ہے, یا ایھا نبی, یا ایھا رسول. یہ اللہ کا اسلوب ہے. اللہ نبیوں سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. کافروں سے اللہ منہ نہیں کافروں کو لگاتا. جب کافروں سے بات کریں گے کل کہہ دے. ہاں یہ گفتگو پروردگار ہے. کل تو کہہ. خود کافروں سے بات نہیں کرتا, خود یا نبیوں سے بات کرتا ہے. یہاں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. برمنگم والو فتویٰ لگانا تو سوچ کے لگانا, میں نے حدیث پڑھی ہے کہ علی ایمان ہے. اب خدا قرآن میں کہہ رہا اے علی والو. ہائے ہائے ہائے, اللہ قرآن میں یا نبیوں سے بات کرتا ہے یا علی والوں سے بات کرتا ہے. اے علی والو, اے علی والو, اے علی والو. اب علی سلمان بناتا ہے, علی ابو ذر بناتا ہے. میں نے چیلنج کیا ہے کہ سلمان محمدی کا مجھے کوئی تاریخ میں مدینے میں گھر دکھائے. سلمان کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا. دن مسجد میں, رات زہرا کے دروازے پہ. سلمان نے مدینے میں اپنی پراپرٹی بنائی ہی نہیں. سلمان کا ایڈریس ہی زہرا کا دروازہ تھا. یا وہ اللہ کے گھر سے ملتا تھا یا پھر اللہ ہی کے گھر سے ملتا تھا. کیونکہ یہ بھی باب اللہ ہیں. اگر یہ اللہ کا دروازہ نہ ہوتے تو مسجد میں ان کا دروازہ کھلا نہ رہتا.
یہ بھی اللہ ہی کا دروازہ ہے. سلمان کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا. مدینے کی مسجد میں جا کے ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ سلمان آپ کا اتنا چہیتا نوکر ہے, اسے کوئی زمین ہی لے دیں, اسے کوئی گھر ہی لے دیں, سلمان کا تو اپنا گھر ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا سلمان و بیت قلبی, سلمان کا گھر میرا دل ہے. سلمان میرے دل میں رہتا ہے, میرے دل میں رہتا ہے. آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانوی ہیں, میں پاکستان کا ہوں تو پاکستانی ہوں, کوئی ہندوستان کا ہو تو ہندوستانی ہے. اس کا مطلب جو جہاں رہتا ہو اسی وطن سے پہنا جاتا ہے. سلمان محمد کے دل میں رہتا تھا تو سلمان محمدی بنا ہے. سلمان کا گھر, سلمان فارسی نہیں, منع کیا ہے امام نے کبھی بھی جناب سلمان کو فارسی نہ کہنا, ممانعت ہے امام کی. چھٹے امام کے سامنے کے بندے نے سلمان فارسی کہا تھا, فرمایا خبردار اسے فارسی نہ کہا کرو, سلمان محمدی کہا کرو. یہ فارس کا رہنے والا نہیں, یہ محمد کے دل میں رہنے والا. یہ اس دل میں رہتا تھا جس دل کا نام فاطمہ ہے. الفاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. اب یہ سلمان بناتے ہیں, یہ ابو ذر بناتے ہیں, یہ کمبر بناتے ہیں, یہ فضہ بناتے ہیں, یہ ان کی تصانیف ہے. یہ ہیں مقام ابدیت پر فائز وہ لوگ جن کا تعلق جو ہماری لطیف روح کرتی ہے, ان کے لطیف بدن کرتے ہیں. جو روح میں لطافت ہے وہ ان کے بدن میں ہے. خدا کے ہاں خدا مرید ہے, ارادہ کرتا ہے. خدا ارادہ کرتا ہے, لیکن ارادہ خود پروردگار سے جدا ہے, کیونکہ اس کے ہاں ذات نہیں ہے, اس کے ہاں بدن نہیں ہے, اس کے ہاں جسم نہیں. وہ صرف عین ذات ہے, ایک بسیط ذات ہے, ایک قدیم ہے, اور وہ ہے. اس کے ہاں ارادہ ہے لیکن بدن نہیں. ان کے پاس بدن ہے, ارادہ نہیں. اس نے اپنا ارادہ ان کے بدن میں رکھا. اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو اس سے مراد وہ نہیں ہے. میں قرآن کی آیت سے ثابت کر دیتا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے, میں ارادہ کرتا ہوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ نہیں ارادہ کرتے, میں ارادہ کرتا ہوں. جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو آپ اسے حکم دیتے ہیں بیٹا ناشتہ نہیں چھوڑنا, بیٹا یہ پلیٹ ختم کرو, سیدھے اسکول جانا, یہ پڑھنا. جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے حکم نافذ ہوتا رہتا ہے. جب وہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس نے اپنی ایجوکیشن مکمل کر لی ہے, اب آپ وہی باپ جو ساری زندگی اسے آرڈر کرتا ہے وہ پوچھتا ہے اب تیرا آگے کیا ارادہ ہے. اب ارادہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے. اب جبر ختم, کیونکہ جبر کے بعد بات ارادے پہ آ گئی. ارادہ اختیار دیتا ہے. میں نے تو پہلے کہا تھا داد سے بے نیاز ہونے والی میز. ارادہ صاحب ارادہ کو صاحب اختیار بنا دیتا ہے. جو جس کو ارادے کا مالک بنا دے وہ اسے اپنا اختیار دے دیتا ہے. جو جسے ارادے کا, اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ذہن ایسے ہیں, کچھ مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک صرف مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ تاثر دیں کہ آپ بھی یہی پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کا اندر بھی یہی ہے, آپ کا عقیدہ بھی میرے عقیدے کے ساتھ مل رہا ہے. وہ مرید ہے, اس کے ہاں ارادہ ہے, وہ مرید ہے, وہ ارادہ کرتا ہے لیکن ان کے ذریعے کرتا ہے. یہ ارادہ کرتے ہیں, ان کے ذریعے وہ اللہ ارادہ کرتا ہے. ارادے میں جبر نہیں ہوتا, ارادے میں اختیار ہوتا ہے. جب کسی شے کا بچپن ہو تو وہاں حکم نافذ ہوتا ہے, جب اس کے ہاں بلوغت آ جائے تو وہاں ارادہ آ جاتا ہے, ارادہ اختیار دے دیتا ہے. ابراہیم کو اللہ نے کہا حکم ہے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ. عشق کا بچپن تھا, اللہ نے حکم دے کے چھری رکھوائی. کربلا میں اللہ نے کہا حسین کیا ارادہ ہے, آئے حسین کیا ارادہ ہے. حسین مقام ابدیت پہ پہنچ چکا ہے. مقام ابدیت پہ جب پہنچے تو پھر اللہ ارادہ پوچھتا ہے, پھر جبر مشیت ختم,
پھر ارادہ، تیرا کیا ارادہ؟ جو تو چاہے میں وہ کر دیتا ہوں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں ابھی آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ارادہ آپ کے اندر ہے. آپ نے مجلس کے بعد کیا کیا کرنا ہے، ابھی اس کا وجود نہیں ہے لیکن موجود ہے. ابھی اس کا وجود نہیں ہے، وہ کام آپ سے ہوا نہیں، ارادے میں موجود. آپ نے کہا ابھی اٹھوں گا اور میں گاڑی نکال لوں گا اور گھر چلا جاؤں گا اور میں سو جاؤں گا. اب جب تک آپ بیڈ پہ نہیں پہنچے وہ ارادہ ہے. جب آپ سو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کر لیا اور تصرف کیا اپنے ارادے پہ. جو آپ نے چاہا تھا وہ آپ نے کر لیا. ارادہ جب وجود میں بدلتا ہے تو پھر اختیار کا مظہر بن جاتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو ثابت کر دیا، آپ نے اپنے اختیار کو دکھا دیا. ارادے میں وسوسے آتے ہیں، وسوسے شیطان ڈالتا ہے. شیطان ارادے تبدیل کرواتا ہے. یہ جو ارادے بدلتے ہیں، آپ نے نیک ارادہ کیا اور وہ ارادہ تبدیل ہوا، وسوسہ ڈال دیا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. آپ نے ارادہ بدل دیا. آپ نے چلے کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذہن جاگتے رہیں، میں اتنا جگانے لگا ہوں کہ آپ مسلسل اب جاگیں گے. آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے ادارے کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. کیسا جگایا میں نے آپ کو؟ اب فوراً ذہن میں آیا بڑا امیر ادارہ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں بھیج دوں گا، وہاں بھیج دوں گا، وہاں بھیج دوں گا. اب یہ وسوسہ ہے. ہمیشہ شیطان جب تک ارادے کو وجود نہ ملے وہ وسوسے ڈالتا ہے. میں ممبر کی بلندی پہ بیٹھ کے اپنے عقیدے کا اظہار کرنے لگا ہوں. میں قرآن سامنے یوں ہاتھوں پہ رکھ کے آپ کو گواہی دلوا دوں گا. شیطان نبیوں کے ارادوں میں آیا ہے. یہ ہاجرہ کے سامنے آیا، یہ اسماعیل کے سامنے آیا، یہ ابراہیم کے سامنے آیا، یہ شعیب کے سامنے آیا، یہ موسیٰ کے سامنے آیا، یہ نوح کے گھر کے اندر تک آیا ہے، یہ نبیوں کے گھروں کے اندر آیا ہے. یہ کربلا میں جون کے پاس بھی نہیں آیا. ہائے 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 ہائے. یہ کربلا میں حبیب کے پاس بھی نہیں آیا، یہ زہیر کے پاس بھی نہیں آیا. اب مجھ سے پوچھو وہاں نبیوں کے گھروں میں چلا گیا، یہاں حسین کے نوکر کے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ارادہ کربلا میں وجود میں آ گیا تھا. بسم اللہ. یہ جون تک نہیں آیا، یہ حبیب تک نہیں آیا، یہ لشکر یزید میں رہا ہے، خیام حسین تک نہیں آیا. یہ لشکر یزید میں رہا ہے لیکن حسین پھر اپنے اختیار بھی تو دکھاتا ہے نا. حسین نے کہا کل کو کربلا لکھی بھی جائے گی، کربلا پڑھی بھی جائے گی، کربلا سنی بھی جائے گی. کہہ دیں گے اختیار تھا حسین کے پاس. خیموں تک آیا ہی نہیں. اگر آ جاتا تو شاید جون بھی لے جاتا، حبیب کو بھی اٹھا لیتا، سعید کو بھی واپس بھیج دیتا. آیا ہی نہیں. حسین نے اپنا اختیار استعمال کر لیا. حسین نے کہا چلو پھر کربلا کے دشمن کو یہاں سے بھی ہم جواب دے دیتے ہیں. جہاں شیطان تھا حسین نے وہاں سے ایک بلایا. ہائے ہائے ہائے. حسین نے وہاں سے ایک بلایا. حسین نے حر کو لشکر یزید سے شیطان کے گھیرے سے نکالا، شیطان کے پنجے سے چھڑوایا حسین نے حر کو. حسین نے دنیا کو بتایا میں نے اسے بھی اتنا بے اختیار کر دیا ہے جسے میں بلا لوں. اب ہر بندے کی منت کر کے مجلس میں نہ لے کے آیا کرو. حسین جسے چاہتا ہے شیطان کے پنجے سے چھڑا لیتا ہے. یہ ارادوں کو بدلتا ہے، یہ ارادوں کو تبدیل کرتا ہے. شیطان وضو کا پانی نہیں گراتا، سجدے کا اٹھا کے نہیں بھاگتا، مصلی نہیں چوری کرتا. یہ ارادہ بدلتا ہے. یہ نہ نمازی کا ہاتھ پکڑتا ہے نہ ماتمی کا ہاتھ پکڑتا ہے.
नमाजी भी इरादा बदलेगा, तो कभी भी इरादा ना बदलना, इरादे पे हुसैन को इख्तियार दे दो। जब इरादे पे हुसैन का इख्तियार आ जाए, फिर शैतान के पंजे में भी हो, हुसैन छुड़ा के ले आता। क्योंकि हुसैन सिर्फ आबिद नहीं, हुसैन अबा अब्दुल्ला, मकाम अब्दियत पर वो पहुंचता है जो अपनी रूह को लतीफ कर लेता। कल को सफर मुकम्मल करेंगे और सैयदुल साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे। बाजार में जाते हुए किसी जवान के साथ उसकी छोटी बहन हो और बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाए और वो बच्ची घबरा जाए, तो जवान भाई बच्ची का हाथ जोर से थामता है और उसको कहता, तू ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं, तू ना परेशान होना, मैं तेरे साथ हूं। हमेशा भाई बहन को यह कह के तसल्ली देता है, तू ना डरना, मैं तेरे साथ हूं। रो पड़े हो तो मैं तेरी चीख को तेरे गिरिए के लिए एक सतर कह देता हूं। शाम के बाजार में एक छोटी बहन भाई का हाथ पकड़ के कह रही थी, तू ना रोना, मैं तेरे साथ हूं। सारे रस्ते सकीना सजाद को तसल्लियां देती, सारे रस्ते कहती रही, सजाद तू न रो, मैं सकीना तेरे साथ हूं। तहफ्फुज बन गई सजाद का। 40 साल लहू रोया हुसैन का बेटा। लोग कहते हैं मुसाहिब सख्त ना पड़ा करें, मुसाहिब नरम होता तो सजाद का जिगर फटता। जिसने अकबर की मौत बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम के बाजार में हुआ है जो उसका जिगर फट गया है। मोमिनीन के दिल बड़े नरम होते हैं, यकीन करें बहुत दफा किताब में रवायत होती है, पढ़ने का हौसला ही नहीं होता। हमें खबर है कि जिनके सामने पढ़ना है उनके दिल बड़े नरम हैं, उनके जहनों में हुसैन की मजलूमियत उतनी बताएं जितना वो बर्दाश्त कर सके। मैं मिंबर के तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, अशर अशीर नहीं पढ़ा गया अभी शाम के बाजार का। रोती आंखों से दुआ करो, अल्लाह शाम के हालात बेहतर करे, अली की बेटी के हरम की हुसैन का मालिक हिफाजत फरमाए। पहले हर साल 40 में शाम में रौनक लगती थी, मातमी बहन को भाई का पुरसा देने जाते थे। इस चेहलम में इंतजार करती रहेगी हुसैन के मातमियों का। सकीना फिर कब्र में तन्हा हो गई, ज़ैनब फिर बागियों के घेरे में आ गई। अल्लाह उन्हें नीज तो नबूद फरमाए। मां की कब्र पे भी फौजें खड़ी हैं, बेटी की कब्र पे भी सिपाही खड़े हैं। दुनिया ने अभी तक अली और रसूल की बेटियों से बदले लिए हैं। कभी कोई कब्र पे भी जिंदान में होता है? इनकी कब्रें भी जिंदान है। मैंने जिंदान कहा क्योंकि जिंदानों में सिपाही पहरे देते हैं। बकिया जाके देखो, कब्र पे सिपाही पहरे दे रहे हैं। अल्लाह शाम में बीबी के हरम की हिफाजत फरमाए। कुछ शाम के बाजार में हुआ है जो सजाद का जिगर फट गया है। मैं क्या बताऊं कि कैसे गुजरी। शाम शहर को सजा लिया गया, आईना बंदी की गई, पर्दे लटकाए गए, पूरे शाम से बदमाश मंगवाए गए, शाम की छतों को औरतों से भरा गया। बाजारों में इतना रश हो गया कि मर्द को भी मर्द रास्ता नहीं दे रहा था। शाम शहर का सदर दरवाजा बंद कर दिया गया। कारवाने तौहीद शाम के बाहर पहुंच गया। 3 दिन मुसलसल इस काफिला को रुकने का हुक्म दिया गया। 15 अजानें अली की बेटी ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। महमल पे बहन नमाज पढ़ती रही, तौक में बेटा नमाज पढ़ता रहा। जब 3 दिन गुजर गए, आलिया की आवाज आई, सज्जाद हमें कितना रुकना है? मौला सज्जाद ने उस मलौन को बुलाया जिसके हाथ में सज्जाद के तौक की जंजीर थी। मौला ने फरमाया, मलौन बता अभी कितना रुकना है? उसने करीब आगे कहा, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, जब शाम शहर भर जाएगा मुझे अंदर से आवाज आएगी, दरवाजा अंदर से खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा।
ابھی تک مولا سید الساجدین کی آنکھوں میں پانی تھا، خون نہیں تھا. میں سجاد کی آنکھ کا خون کا پہلا قطرہ پڑنے لگا ہوں. سجاد کربلا میں لہو نہیں روئے، سجاد کوفہ میں خون نہیں روئے. سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ کب آیا؟ جب شام شہر کا صدر دروازہ کھولا گیا. سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. مولا سجاد نے دربار دروازے کا منظر دیکھا. شام کے مرکزی بازار میں کمینے ہاتھوں میں شراب کا جام لے کے کھڑے تھے، ڈھول بج رہے تھے، شادیانے بجائے جا رہے تھے، چھتوں پہ عورتیں تماشا دیکھنے کے انتظار میں تھی. سجاد نے یہ ناپاک اور نجس ماحول دیکھا. ابھی تک سجاد کی آنکھ میں خون کا قطرہ نہیں آیا تھا. یہ اندر سے حاکم کا ایک سپاہی آیا، اس نے سجاد کے سامنے ایک تحریر کی. سجاد تحریر پڑھتا گیا، خون گرنا شروع ہو گیا. مولا سجاد کی آنکھ سے خون کا پہلا قطرہ اونٹ پہ بیٹھی علی کی بیٹی نے دیکھا. بی بی دیکھ کر سجاد خون نہ رو، میں شریکت الحسین ہوں، مجھے بتا ہوا کیا ہے. سجاد رو کے دے مت دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. رو کے کہتی موت نہ مانگ، مجھے درد بتا. مولا سجاد کو جس درد نے لہو رلایا تھا میں وہ درد حسینیہ میں پڑھنے لگا ہوں. مولا سجاد دیکھ کے کہتے اماں حاکم نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں زینب پیدل چلے گی. پیدل چلنے کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی دیکھ کہتی نا سجاد میں اس نجس ماحول میں پیدل نہیں چل سکتی، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں. مولا سجاد کا لکھ حاکم کو میری پھپھی یہاں پیدل نہیں چلے گی، میں غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کرے. اس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. اس نے سجاد کی پوچھ سے کپڑا ہٹایا، اس نے ظلم کی پہلی سطر لکھی. پچھلے اونٹ سے حسین کی سکینہ گر گئی، گر کے قریب آئی، رو کے دی میری اماں پیدل چلے نہ چلے، مجھے بتا کہاں پیدل چلنا ہے. اس کو اگلا تازیانہ نہ مارنا، اور یہ میرا مظلوم بھائی ہے اور میں کربلا میں سارے مروائی ہوں. بی بی سکینہ نے پیدل چلنا شروع کیا. سارے حسین سے آواز آئی زینب میری بیٹی پیدل چل رہی ہے، رکھو میرے سر پہ قرآن. زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرے تھے. بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ چلنا شروع کیا. بی بی رو کے کہتی حسین اب آنکھیں بند نہ کر، پڑھ قرآن. میں پیدل چلنے لگی ہوں. سارے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا. زینب ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے. ماتم حسین.